पिछले संडे कितने लोग यहाँ मौजूद थे? तो हम बता सकते हैं हमने पिछले संडे क्या सीखा था? जी बेटा आप बताओ। जी बेटा आप बताओ। और कोई? यानी कि पिछला जो संडे हमारा गुजरा है वो था कौन सा? ईद पेंटिकोस्त का। यानी कि पेंटिकोस्त का मतलब है कि 50वां दिन, यानी कि मसीह यीशु मसीह जिस दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुए थे उस दिन से अगर आप गिनना शुरू करें तो ये जो ईद पेंटिकोस्त का दिन है ये कितना दिन बनता है? 50वां दिन। अगर इसको हम पुराने अध्याय में देखें तो ये फलों की ईद है। कौन सी ईद है? जब फसल की कटाई करते थे तब इस ईद को मनाया जाता था। खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से कहा था कि जब फसल की कटाई करो तो तब से 7 हफ्ते गिन लेना। कितने? 7 हफ्ते गिन लेना। और जो 50वां दिन होगा वो तुम्हारी क्या होगी? फलों की ईद होगी। और उसको खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्दस की सूरत में बदल। और आज हम जो सीखेंगे वो है बहानेबाजी। इंसान खुदा के काम करने से, उसके घर में आने से, उसके काम करने से कैसे बहाने ढूंढता है, किस तरह के वो बहाने अपनी जिंदगी में ढूंढता है और किस तरह वो खुदा को ना खुश करता है। आइए मेरे साथ लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 24वीं आयत तक। बेटा पढ़े। 15वीं आयत से 24वीं आयत। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे आओ अब खाना तैयार है। उस पर सब ने मिलकर गुजर करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। आगे लिखा है 19वीं आयत में, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस वक्त से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंचों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावंद, जैसा तुमने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सब कहें आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। बैठा दो बच्चे। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। देखिए, हमने देखा है कि यहाँ पे 3 किस्म के लोग जिन्होंने खुदावंद के घर में आने में, उसकी ज़ियाफत खाने से, उसका खाना खाने से अपने आप को माजूर रखा, अपने आप को दूर रखा। नौकरों की, खादमों की मिन्नतें की कि हमें यह काम करना जरूरी है, खुदा का काम बाद में कर लेंगे, या जो खाना आपने तैयार किया उसको हम बाद में खा लेंगे, लेकिन पहले जो हमारा जाती काम है हम उसको करेंगे। सबसे पहले ने क्या कहा, हम इन बातों पर गौर करेंगे कि ये बातें हैं क्या। सबसे पहले
اس نے اسے کہا ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہے آؤ اب کھانا تیار ہے. کہ خدا نے ان لوگوں سے یسوع سے ایک بڑے شخص کی کیا کر رہے ہیں تمثیل دے رہے ہیں. بڑے شخص کہ اس نے ضیافت کی اور کھانا جو اکثر یہودیت میں ہم دیکھیں تو شام کے وقت کب شام کے وقت کھانا کھایا جاتا تھا. کسی کے گھر میں ضیافت ہوتی کوئی بھی کام ہوتا تو شام کے وقت کہ شام کے کھانے پہ سب لوگ اکٹھا ہوتے تھے. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھا ہے 18 میں اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا. پہلے نے اسے کہا میں نے کھیت خریدا ہے مجھے ضرورت ہے کہ جا کر اسے دیکھوں میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اب سب سے پہلا ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں کوئی گھر خرید لیں کپڑے خریدنے جائیں یا کوئی بیل یا کوئی اور چیز خریدنے جائیں پہلے ہم اسے چیک کریں گے یا ہم یہاں سے بیٹھ کے سودا کریں گے ٹھیک ہے بھائی پہلے ہم اچھی طرح سے دیکھیں گے جانچیں گے اس کو اچھی طرح ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز میرے لائق ہے میں نے اس کو پسند کیا ہے. اگر میں نے کھیت خریدا پہلے میں جا کے دیکھوں یہ فصل مجھے کتنی دے گی. میں نے زمین خریدی پہلے دیکھوں گا یہاں پہ گھر صحیح بنے گا یا نہیں بنے گا. کوئی بھی کام میں نے مکان خریدا پہلے سے میں دیکھوں گا کہ یہ کہیں سے خراب تو نہیں. اچھی طرح جب تک مجھے دیکھ نہیں لوں گا تب تک مجھ سے خریدوں گا نہیں. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے میں نے کھیت خریدا ہے کھیت خرید لیا ہے اور بعد میں اسے کیا کر رہا ہے دیکھنے جا رہا ہے بہانے لگا رہا ہے. ہماری زندگی میں بھی یہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کا یہ کام کریں گے مگر ہم کرتے نہیں. جب وقت آتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں. ہم بہانے لگانا شروع کر دیتے ہیں میرا سر دورہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں یا ہم نے کہیں جانا ہے ہماری شادی ہے ہم نے 40ویں پہ جانا ہے ہم نے کسی تیسرے پہ جانا ہے کوئی ہمارا فوت ہو گیا ہم نے وہاں پہ جانا ہے. ہم خدا کے کام کو چھوڑ کر دنیا کی باتوں کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم خدا سے زیادہ دنیا کو عظمت دیتے ہیں جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ کس کو عظمت دی ہے اپنے کلام کو. ہم اس کلام کو چھوڑ کر اپنی روحانی خوراک کو چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرے انسان نے کیا کہا دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ. اب دوسرا بھی وہی کہا اس نے بیل خرید لیے کیا پہلے اس نے نہیں دیکھا یہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اس کی ٹانگیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اس نے ہل میں جوتے ہوئے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہل میں اگر یہ جوتا ہے پیچھے میری زمین صحیح سے جوتے گا کہ نہیں جوتے گا. جنہوں سے پنجابی کی کہنا ہے کہ ہل وار ہے کہ زمین بھی کر رہے ہیں پولا کرنے میں کہ انہوں زمین یعنی کہ جس طرح ہلا چلا دے انہوں نے کی کادنوں آج پولی کر کے پھر بیج چھوڑ دے یعنی کہ مٹی دے جڑی سختی ہوندی ہے نا انہوں پہلے نرم کر دے نرم کر کے انہوں بیج چھوڑ دے. کیوں اس انسان جو بیل خریدیا انہیں دیکھیا نہیں پہلے اسی دیکھنے ہر چیز نو پھر اس نو خریدنے کی کوشش کر اگر ساڑھے بارے چاہے تو اسی خرید لیا اگر نہ آئے تو پھر اس نو خریدے نہیں. میرے چیز تو آگے تیسرا انسان کے اندر ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے اس سبب سے کیونکہ اس نے کیا کرنا ہوگا اس نے اپنے سسرال جانا بھئی میری نئی نئی شادی ہوئی ہے آج فلاں کا میری دعوت میری پھپھو نے بلایا میرے چاچو نے بلایا یا اپنے سسرال جا رہا. ہمارے اندر بہانے جو ہے نا وہ خدا کے لیے بہت پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ہماری اپنی بات ہو ہم نے اپنا کوئی کام کرنا ہو اپنے گھر میں ہمارے کوئی شادی حقیقت کوئی بھی فنکشن ہو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے لیکن خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کی وجہ ہمارے اندر بہانے ہیں. کیا ہے بہانے ہیں. تو جو لوگ بہانے لگاتے ہیں خدا کے گھر میں آنے سے اس کی آواز سننے سے اس کی پرستش کرنے سے اکثر لوگ کہتے ہیں بھی مجھے تو دعا نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ بچپن سے لے کر تو بوڑھا ہو گیا پھر تجھے دعا نہیں آتی کہ تو نے دل نہیں لگایا خدا سے تو نے خدا کے کلام کو اپنے اندر بسنے نہیں دیا. بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح فرماتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں میں کلام کو بھریں گے تو یہ بڑے ہو کر کلام ہی سنائیں گے. اگر گالیاں بھریں گے تو بڑے ہو کر گالیاں نکالیں گے ان کو دعا نہیں آئے گی. تو بہانے بازی جو ہے نا وہ انسان کے اندر پہلے ہے.
یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا، جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ 4 قسم کے لوگ۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کن کو؟ غریبوں کو، لنجوں کو۔ لنجے وہ جو مفلوج ہوتے ہیں، ایک کا ہاتھ نہیں کام کرتا، ایک ٹانگ نہیں کام کرتی۔ اندھوں اور لنگڑوں، اندھوں کو بھی لیا، لنگڑوں کو بھی لیا، غریبوں کو بھی لیا، لنگڑوں کو بھی لیا، یعنی کہ سب کو میرے گھر میں لیا۔ اب بھی دیکھ لی جگہ خالی ہے۔ تو پھر خدا نے کیا کہا اسے؟ نوکر نے کہا کہ مالک جیسا تم نے کہا ویسا میں نے کر دیا، اب بھی جگہ باقی ہے۔ تو مالک نے اسے کیا حکم دیا کہ جا سڑکوں پہ جا، کھیتوں کے باڑوں میں جا، لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے اور جو میرا کھانا تیار ہے وہ ضائع نہ جائے۔ پچھلے سنڈے ہم نے ایک رسم کی تھی، وہ کیا تھی؟ عشاء روانی، پاک عشاء کی رسم، تو اس میں بہت سا کھانا بچ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہماری تیاری نہیں، ہم خدا سے محبت نہیں کرتے، ہم اس کے خون کی، اس کی جان دی ہوئی کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے ادھر بہانے ہیں، اچھا یار توبہ میں کر لوں گا، بڑی زندگی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ ابھی یہاں پہ بیٹھے اور ابھی آپ باہر جائیں گے کیا ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے۔ اس چیز کی ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بڑی زیادت، وہ بھی ایسی ہے کہ جن کو بلایا تھا وہ نہیں آئے، اور ایک شخص وہاں ایسا بھی آیا جس نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ دلہن یعنی کہ سارے لوگ جمع تھے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے کپڑے ویسے نہیں پہنے تھے، دلہن جیسے۔ تو مالک نے پوچھا میاں تو کون؟ اس نے کہا میں بھی آیا ہوں۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص ایسا تھا جس نے توبہ نہیں کی تھی۔ ہم کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، خدا کے لوگوں میں، اس کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے توبہ نہیں کی ہوتی۔ تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرو؟ ہماری زندگی میں جو بہانے ہیں، ہم ان بہانوں کو ختم کریں۔ میرا سر درد ہو رہا تھا، مجھے بخار تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہر ایک بیماری کا علاج کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ اگر اس کے پاس اپنی بیماریوں کو، اپنی مجبوریوں کو، اپنی غلطیوں کو، خطاؤں کو اس کے حضور لے کر آئیں گے تو وہ ہماری ہر ایک بیماری کو، ہر ایک پریشانی کو، ہر بہانے بازی کو ہماری زندگی سے کیا کرے گا؟ دور کر دے گا۔ جب ہم اس کی زندگی میں، اس کے کام میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ہماری زندگی میں یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں آتی رہیں گی۔ ہماری زندگی سے بہانے ختم نہیں ہوں گے، ہم ساری زندگی گزار دیں گے گناہ میں۔ اگر ہم اس کے قدموں میں آ جائیں گے تو یہ بہانے جو ہماری زندگی میں ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہم سب سے پہلے کس کو درجہ دیں گے؟ خدا کو۔ پہلا اول درجہ ہم خدا کو دیں گے۔ ہم خود سے نہیں کہیں گے کہ میں نے بیل خریدی ہے، میں نے کھیت خریدا ہے، میں نے شادی کی ہے، یا میں نے شادی پہ جانا ہے، میں نے کوئی فنکشن رکھا، میں نے اس پہ جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ خدا کے زندہ کلام کو۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ ہو۔ اب کھانا کون سا؟ روح کی خوراک، جسمانی طور پر بھی ہمیں چاہیے، لیکن روحانی طور پر جو میری روح کو زندہ رکھے گی وہ کون سی خوراک ہے؟ خدا کا زندہ کلام۔ ہم اس کلام کو لے لیں، اس کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم زندہ رہیں ابد تک، تو اس کلام کو، اس کھانے کو چکھ لیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص یہ کھانا چکھنے نہ پائے۔ ہم مبارک لوگ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مبارک لوگ جو یہاں پہ بیٹھے اس کی آواز کو سن رہے ہیں، کیونکہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 30 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، محض اس کو سننے والے ہیں، عمل نہیں کرتے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں۔
ہم اس کو پڑھنے والے بھی ہیں, سننے والے بھی, اور بہتر اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کریں, عمل کریں. آج سے ہم ابھی سے خداوند سے وعدہ کریں کہ خداوند میں اپنے کاموں کو, اپنے بہانوں کو پیچھے کروں گی اور تیرے کام کو آگے لے کر جاؤں گا. میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں گا تاکہ لوگ تیرے گھر میں آئیں اور تیرا گھر بھر جائے. یسوع مسیح نے اپنے نوکروں سے کیا کہا, مالک نے, کہ جا لوگوں کو, غریبوں کو, لنچوں کو, اندھوں کو, لنگڑوں کو لے کے آ. اس نے آ کے مالک سے کہا کہ مالک اپنی جگہ خالی ہے. اس نے کہا سڑکوں پہ جا, کھیتوں کی باڑوں میں جا اور لوگوں کو مجبور کر کے میرے گھر میں لا. مجبور کیسے ہوں گے لوگوں کو مجبور کریں گے ہم کیسے؟ جب ہمارے اندر کلام ہوگا, جذبہ ہوگا, جنون ہوگا خدا کے کلام کے لیے. جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا, اس کی آواز ہوگی, سچائی ہوگی, تب ہم لوگوں کو سنائیں گے اور لوگ مجبوراً خدا کا کلام حاصل کرنے کے لیے, اس کی آواز کو حاصل کرنے کے لیے اور روحانی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے. اگر ہم خود ہی بہانے لگائیں گے تو ہم کسی کو کیا سکھائیں؟ سب سے پہلے پیشن یعنی کہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. ہم نے سکھانا کیا ہے کسی کو, ہمیں ہر بات کی تعلیم ہونی چاہیے, پھر ہمیں نتیجہ بھی ملے گا. جب ہم محنت کرتے ہیں اسکول میں تو بچے جب پیپر دیتے ہیں تو بعد جب رزلٹ آتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے. آج بے شک ہم کام ہے, اگر ہم دعا کریں گے سچائی سے تو خدا ہمیں بہت بڑھائے گا. ابراہم کتنا تھا, یعنی کہ اس کے پاس کتنے لوگ تھے, اکیلا تھا, اکیلی اس کی بیوی تھی. تو خدا نے اسے کیا کہا تھا کہ میں تجھے بہت بڑھاؤں. اس کے بعد اس کے ہاں ایک لڑکا ہوا, پہلے وہ کیا اسماعیل تھا, اس کی لونڈی میں سے تھا, پہلے اٹھا تو وہ بھی گیا, لیکن وعدہ سے جس کے ساتھ وہ کون تھا, اسحاق تھا. اور خدا نے اسے بھی مانگ لیا, اور ابراہم نے انکار نہیں کیا, اسے کہا ٹھیک ہے. جب خدا نے دیکھا کہ یہ تو بالکل میری طرف مائل ہو چکا ہے, اس نے دریغ نہیں کیا کہ اپنے بیٹے پر بھی چھری چلانے سے, تو خدا نے کہا کہ چھری کو روک دے. جب ہم ایمان میں پختہ ہوں گے, یہ کلام ہمارے اندر ہوگا, تب ہم لوگوں کو مجبور کر کے لا سکتے. لوگ ہمارے ایمان کو, ہمارے نیک چال چلن کو اور ہمارے اندر جو خدا کا کلام ہے اس کو دیکھ کر ہمارے پیچھے آنا شروع کر دیں. تو آج سے میرے عزیزو ہم اپنے اندر ایک عہد مان لیں کہ ہم خداوند کے گھر میں بہانے بازی نہیں کریں. اس کے کام میں کہیں گے اور کریں گے, یہ نہیں کہ کہہ دیا اور بعد میں کیا نہیں. اس مالک نے پہلے انہیں بتایا ہوگا کہ بھائی اس دن میرے گھر میں ضیافت ہے. اگر ہم کوئی گھر میں حقیقت شادی کچھ بھی کرتے ہیں تو مہینہ پہلے یا ہفتہ پہلے لوگوں کو بتا کر آتے ہیں نا, یا اسی دم بتاتے ہیں. پہلے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی اس دن ہمارے گھر میں یہ فنکشن ہے, آپ نے ضرور آنا ہے. اگر لوگ نہ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے, ہمیں غصہ آئے گا نا. تو ہمیں پتہ ہے ہم نے ہر بدھ کو, ہر سوموار کو شام کو یہاں پہ دعا ہوتی ہے, جو لوگ آ سکتے ہیں وہ بھی ہیں. منگل والے دن بچوں کی کلاس ہوتی ہے, جو اپنے بچوں کو بائبل سکھانا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے کیا, مسیح میں ہمارا عہدہ کیا ہے, وہ ضرور بھیجیں. اور بدھ کو ہماری شفائی عبادت ہوتی ہے. پھر سنڈے والے دن سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ عبادت کرتے ہیں. ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ہمارے یہ دن مقرر ہو چکے ہیں, اور ہم پھر بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ہمارے اندر بہانے ہیں نا, تو بہانے جتنے مرضی ڈھونڈ لیں اپنے اندر سے, ختم نہیں ہوں. آج میرے سے ہم عہد کریں کہ ہم پہلے خدا کے کام کو اور بعد میں اپنے کام کو ترجیح دیں گے. اس لیے خداوند ہمیں اس کلام پر, اس پیغام پر عمل کرنے کا فضل بخشے. خداوند آپ سب کو برکت دے.